अस्सलाम वालेकुम महमूद बेटा, मैं आपकी अम्मी बोल रही हाँ। ਜਿੱਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਆਮਨਾ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ इसने लिए आ वो पूरे वापस करे, अपने भाई के भी वापस करे, तेरे भाई के भी। तो लोग बददुआवां बहुत देते हैं, पर ये मैं आपको रोज़ ही अच्छी खिलाई, हज कराए, सब कुछ किया, तो लेकिन इसलिए नहीं बाहर भेजा था कि ऐसे ऐसे हरकतां करे। ठीक है, अब मेरा कहना सुनना, मैं बिल्कुल ही शुगर दी मरीज हाँ, और तेरे अब्बू कल परसों दे रोटी नहीं खा रहे। जब ये बातें सुनी हैं, ये बातें अच्छी नहीं हैं हमारे बुढ़ापे के लिए। अच्छा बेटा, सीधे रास्ते ते चलना। आमना नू कहो लोकां दे पैसे वापस कर दे, बददुआवां दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज। जी, अभी आपको एक स्पेशल इंटरव्यू दिखाना है आमना बीबी के ब्रदर इन लॉ का, कि उनके पैसे भी उन्होंने भी इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, और उनका एक्सपीरियंस उनके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए या पूरे इस प्रोसेस में उनके साथ क्या हुआ, उनकी कहानी आपको सुनाते हैं उनकी ज़ुबानी। जी भाई। जी, आमना मोहम्मद जो है ना, मई 2012 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में तशरीफ़ लाई थी, और ये हमारे पास इन्होंने स्टे किया था, और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है हमारा इनसे आना जाना रहता था। ये डॉक्टर महमूद अहमद की सेकंड वाइफ है। इनकी जो डॉक्टर साहब की जो पहली शादी थी वो काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। ये कब शादी हुई? इनकी शादी हुई है मई 2012 के अंदर रावलपिंडी में। जी। और फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया तशरीफ़ लाई हैं। ये आपके रिलेटिव्स हैं या? ये हमारी रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव नहीं। ओके। तो इन्होंने एक वेयर हाउस खोला था मिलर स्ट्रीट के करीब। मिलर स्ट्रीट जो है वो एपिंग के अंदर है, उसके करीब इन्होंने एक वेयर हाउस खरीदा था। तो इन्होंने मेरे छोटे भाई जो कि मकबूल अहमद हैं, इन्होंने कहा कि आप उनसे पैसे मांगें, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास Kmart का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप प्लीज़ मेरी मदद करें। तो मैंने इनकी मदद की, इसलिए मदद की कि ये सिंगल, इन्होंने ये 2 बच्चों को पाल रही हैं, और इसलिए कि ये इनके हस्बैंड USA में रह रहे हैं, और ये आपके भाई भी हैं ऊपर से? हाँ, भाई भी हैं। तो मैंने इंसानी बुनियादों पर इनकी हेल्प की। मैंने अपने भाई से $172,000 ऑस्ट्रेलियन मैंने मंगवाए। वो ऐसा भाई है मेरा कि जिसने डॉक्टर साहब की, जब इनकी जॉब नहीं थी और जब इनका लाइसेंस चला गया था, ब्लॉक हो गया था, उस टाइम पे उस भाई ने इनकी हेल्प की थी अराउंड $90,000 के साथ। जी। और उसके बाद उसने इनके बच्चों की फ़ीसें दी। इनकी जो पहली जो वाइफ हैं उनके घर का उसने रेंट पे किया, उसने उनकी यूटिलिटीज़ पे की। तो ये ऐसा भाई है कि जिसने 172,000 मुझे दिए ताकि मैं इनकी हेल्प कर दूँ। उनको मालूम था कि आप इनकी हेल्प करने जा रहे हैं? उनको बाद में मालूम हुआ, लेकिन उन्हें कुछ थोड़ा सा हिंट था इसके बारे में कि मैं उनसे पैसे बोरो कर रहा हूँ, तो किसी नीड के तहत बोरो कर रहा हूँ। सही। तो ये जो जैसे ही मुझे 19 फरवरी 2020 को ये पैसे आए, तो मैंने सेम डे ही ट्रांसफ़र कर दिए। 19 को और 20 को मैंने ये पैसे दे दिए अमीना बेबी को। हाँ, $172,088 थे ये। इसमें से इन्होंने मुझे 70,000 वापस किए, और इनकी प्रॉमिस थी कि जून 70 या 17? 70,000 इनकी प्रॉमिस थी कि जून के एंड पे ये मुझे सारे पैसे वापस कर देंगे। लेकिन इसमें एक मज़े की बात ये है कि हमारा एक मरतबा फैमिली विज़िट हुआ, उसमें इन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तो कोई मेरा क्या कर सकता है। तो मुझे इस बात पे बहुत शदीद शक हुआ, और मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बताई कि उसने बातों बातों में मुझे ये बात बताई। और एक मरतबा इन्होंने, इनकी एक कॉन्वर्सेशन थी, उसमें इन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि आदमी को पैसे कमाने में मेहनती नहीं होना चाहिए बल्कि स्मार्ट होना चाहिए। सही। ठीक है। तो मुझे बहरहाल अफसोस हुआ कि ये जो इन्होंने बात की है इनडायरेक्टली तो मुझे ही बता रही हैं, एक ऐसे आदमी को कि जिसने इनकी मदद की है और इनके बच्चों को सामने रखा है, एक ऐसा आदमी
جس نے اس کی جو میرج کی لائف ہے، میرے بھائی ایک سٹیج پہ ان کو چھوڑنے لگے تھے، اس کو بچایا، اس کو ریسکیو کیا اور ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کے گھر کو بچایا، اور آج یہ اس کو لوٹ کے جا رہی ہیں۔ مطلب اتنا آپ ان کے لیے اچھا سوچتے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں جی آپ کے ساتھ ایسا، اور اس کے ٹاپ پہ یہ ہوا کہ میں نے پاکستان میں اپنے والدین کو میں نے منع کیا کہ میرے والدین کو نہ بتائیں۔ میری والدہ جو ہیں وہ ایک آنکھ سے وہ نابینا ہے اور دوسری سے تقریباً نابینا وہ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، اور میرے والد صاحب بھی ایسے ہی بیچارے کافی ضعیف ہیں، ان کو نہ بتایا جائے، ان کو نہ پریشان کیا جائے۔ میرے 102,000 جاتا ہے تو میں نے کہا چلے جائیں، لیکن میں اپنے والدین سے ان کی آخری زندگی میں کوئی بد دعا نہ لے لوں، میں کوئی ایسا ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ دے دوں کہ جس سے ان کی جان چلی جائے۔ یہ پاسبل ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے مس آمنہ کے تھرو اور ڈاکٹر محمود احمد کے تھرو، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والدین کے لیے فیٹل ہو جائے اور والدین جو ہیں اس غم کے اندر اور اس پریشانی میں دنیا سے چلے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سارے مظلوم بہن بھائیوں کے پیسے تو دینے ہی ہیں، اور ان کی مسز نے دینے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ نہ ہو کہ والدین کی جو جان جائے گی نا، اس میں بھی ان کا حصہ بڑھ جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا اس پورے پروسیس میں کیا کرتا؟ ہاں، ڈاکٹر صاحب کا انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ میں نے جب یہ واقعہ ہوا، سیٹرڈے کی نائٹ کو مجھے کالز آنا شروع ہوئیں۔ ان میں سے ایک سسٹر ہیں امارہ ان کا نام ہے، ان کی کال آئی، اور پھر اس کے بعد 3 اور سسٹرز کی کالز آئیں، تو مجھے شک پڑنے لگ گیا کہ یہ کوئی مسئلہ خراب ہے۔ تو میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے ان کی فلائٹ کی ڈیٹیلز بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلاک کر دیا، میرے ٹیلی فون کو بلاک کر دیا، میری کالز کو ریسیو کرنا سٹاپ کر دیا، اور کہا کہ آئی کی ناٹ شیئر اینی ون ڈیٹیلز ود یو۔ تو اس میں دیر از اے کوریلیشن بٹوین، ہاں جی، ان خاتون کا اور ان کا دیر از اے کوریلیشن کہ یہ انہیں کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ویسے جب آپ سے پیسے ادھار لیے تھے تو آپ کو کوئی ٹیمپٹیشن یا لالچ کریٹ کرنے؟ میرے دل میں کوئی بھی لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کو آفر کی کوئی چیز؟ انہوں نے مجھے کہا $25,000 میں آپ کو اس کے ٹاپ پہ دے دوں گی، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ میں نے وہ $25,000 لینے ہیں۔ ہاں، البتہ اب یہ پیسے ایکچولی تو میرے چھوٹے بھائی کے ڈوبے، لیکن میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، میں آپ کے پیسے دوں گا، کیونکہ میں نے آپ سے بورو کیے تھے، لہٰذا میں ہی آپ کے پیسے دوں گا، میں آپ کے پیسے نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل کہ آپ اتنا اپنے چھوٹے بھائی کی امانت جو ہے اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتے، اور بڑے بھائی جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے خیانت تو کیا سب کو ہی چونا لگا دیا ہے۔ مگر آپ اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا لین دین اس فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہا ہے، یا آپ کے گھر میں آنا جانا، جیسے کہ وہ یہاں پر ایز اے سنگل مدر یہ رہ رہی تھی اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو USA میں تھے، اور آپ سے کس قسم کی سپورٹ لیتی رہی ہیں؟ انہوں نے میرے سے 2020 کے شروع میں 100,000 مانگا تھا، وہ میں نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے کچھ دن کے لیے مانگا تھا، میں نے انہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا تھا۔ کمیٹی کے اندر میں شامل ہوا تھا $5,000 والی کمیٹی میں، لیکن میں 1 مہینے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں 5,000 چلا سکتا، اس لیے میں نے 1 مہینے کے بعد ڈسکنٹینیو کیا تھا۔ وہ انہوں نے مجھے پیسے واپس کر دیے تھے۔ تو یہ جو پیسے ہیں یہ انہوں نے دینے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ 1 درہم کے بدلے میں وہ آدمی جو ہے نا 700 نمازیں دے گا اپنی قیامت کے دن۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے لاسٹ انٹرویو میں یہی کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے میری کردار کشی کی اور مجھ پہ الزامات لگائیں کیونکہ میرا اس پورے رول میں کوئی کردار نہیں تھا، وہ بھی قیامت والے دن میں ان کی نیکیاں لوں گا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب لیں گے اور ادھر یہ بھی لیں گے، اور عدالت اللہ کی ہوگی، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی عدالت نہیں ہوگی اور میری عدالت بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ عادل جو ہیں وہ اللہ ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر اتنے سچے ہیں اور اتنے دیانتدار ہیں اور اتنے انصاف پسند ہیں تو اپنے بھائی کو اور بھتیجوں کو کیوں بلاک کیا؟ That's the valid point. مگر ایک چیز اور بتائیے کہ آپ اس سارا جو فراڈ یا اسکیم ان کے سامنے آیا ہے
کہ تقریباً 3 سے 5 ملین کے درمیان ایک اماؤنٹ کا اسکیم جو ہے وہ امینہ محمود نے کیا ہے. آپ کیا مطلب کہ اس کی ویلڈٹی کس حد تک ہے آپ کے حساب سے, بینگ اے برادر آف ڈاکٹر محمود؟ دیکھیں, وہ جتنے بھی اس میں کہوں گا وکٹمز ہیں, جن کو میں کہوں گا میرے بہن اور بھائی ہیں, جو سارے کے سارے یہ وکٹمز ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم کہ کس آدمی کے کتنے اس میں پیسے ڈوبے ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں, جن لوگوں نے رفلی کلیم کیا ہے, یہ صحیح اماؤنٹ ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے, چونکہ انہوں نے جو سسٹر امارہ ہیں ان کا بہت ریفرنس دیا تھا کہ امارہ نے میرے ساتھ اتنے پیسے وہ کر دیے ہیں, اتنے پیسے اس نے ڈال دیے ہیں, اور وہ اپنے اکاؤنٹ کی اسکرین شاٹس بھی ہمیں دکھاتی تھی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں. لیکن میں نے جو ان کو پیسے دیے تھے وہ خالصتاً ان کی مدد کے لیے دیے تھے. سر آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتائیں کہ ایکچولی یہ لوگوں کو گھیرتے کس طریقے سے, گھیرنے کی اسٹریٹجی کیا تھا؟ ٹو بی آنیسٹ, میں ان گھیرنے کی اسٹریٹجیز میں نہیں تھا, اور نہ ہی میں ان لوگوں سے پوچھتا تھا. میں ان میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ شاید ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے ان میں سے بہت ساروں کو نہ میں ملا, اور نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا کہ ان کا اس معاملے میں ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. کیونکہ میری معلومات میں کافی حد تک یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت خاموش ہیں, ایسے سو کالڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں, مگر وہ اس سسٹم کے بینیفیشری تھے اور بہت زیادہ منافع اس سسٹم سے انہوں نے آلریڈی کما چکا ہے. تو اس لیے وہ ابھی جتنے بھی ان کی ریمیننگ انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر وہ خاموش ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا, چونکہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے, اور میری لیے نامناسب ہوگا کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. آپ کے حساب سے کوئی بھی بینیفیشری نہیں تھا, سارے وکٹمز ہیں اس وقت میں؟ ابھی تک جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں وہ وکٹمز ہی مل رہے ہیں, اور اگر کوئی بینیفیشری مجھے ملا ہو تو میں تو اس کا ماتھا چوموں. صحیح. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے اسپیشلی میسیج بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے, کیا ہم وہ میسیج جو ہے آپ کے تھرو ڈاکٹر صاحب کو اپنی ویڈیو کے تھرو پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ جی, میں نے اصل میں اپنی والدہ سے کہا تھا کہ اس بارے میں نا ایک میسیج ریکارڈ کرائیں, اور میرے والد صاحب بھی کرائیں گے, اور یہ میسیج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وکٹمس ہیں وہ سامنے آئیں, اور ڈاکٹر صاحب کے اندر کا جو انسان ہے شاید وہ ان میسیجز سے جاگ جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی مسز جو ہیں وہ اس وقت ہارٹ پیشنٹ ہیں اور کسی سے کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی ہیں, اور جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں اپنی ساری ڈیٹیلز وغیرہ سینڈ کریں, ہم ان کو لک آفٹر کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات ہے فرائیڈے غالباً 26 جون شام کے ٹائم کی بات ہے. انہوں نے میری مسز آمنہ نے ہمارے گھر میں کال کیا, میری مسز سے کہا کہ میرے 3 اسٹینٹس پڑنے والے ہیں. تو میں گھر میں زور سے ہنسا. میں نے کہا جس آدمی کا 1 اسٹینٹ پڑنا ہوتا ہے وہ تو ہسپتال میں الٹا لٹکا ہوتا ہے, اور ان کے 3 اسٹینٹس پڑے ہیں اور یہ بچوں کو اسٹیشن سے پک کرنے جا رہی ہیں. تو میں نے کہا دس از سم تھنگ ریئلی گوئنگ آن وچ از ویری مارولس, اور جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی مسز امینہ محمود آپ کے سامنے آتے ہیں, ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ؟ مجھے تو افسوس ہوگا. آج بھی میں ایک سسٹر کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو کزن تھے وہ تھا قارون تھا, لیکن اس کا کیا بینیفٹ ہوا. ٹھیک ہے, میں جو ہوں آج اپنے میرے جو بہن بھائی ہیں جو مظلوم ہیں, جو وکٹمز ہیں, جو اس پورے اسکیم کے اندر پھنس گئے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سامنے آئیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں اور دکھائیں, اور اتھارٹیز کے اندر جائیں اور اس کیس کو پریزنٹ کریں, تاکہ ہم ایسے لوگوں کو ہم ایکسپوز کر سکیں کہ وہ ہمارے اندر ہیں اور ہمیں ہی وہ اس طرح وہ بائٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کو میں کیونکہ مینلی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں اصل جو کلپریٹ سو کالڈ یا جس کا ہم ایکیوز کر رہے ہیں وہ امینہ محمود ہے, آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب آپ کے 3 اسٹینٹس پڑ گئے ہیں, ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پڑ گئے ہیں, اگر نہیں پڑھیں تو اللہ کرے آپ کے پڑ جائیں جب بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اب آپ کی جو ہے 47 آپ کی ایج ہو گئی ہے, اور آپ نے کتنا زندہ رہنا ہے. آپ کی امی اور آپ کے والد صاحب تو بہت کم عمروں کے اندر چلے گئے.
آپ بہت زیادہ زندہ رہ کے ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ جن کے پیسے ہیں ان کو لوٹا دیے جائے. حلال حلال ہوتا ہے اور حرام حرام ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ تھا ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی کا انٹرویو جو کہ بہت کروشل تھا. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ملاقات بھی ہو اور ان کی جو اپنی آپ بیتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر اس سے پوری کیس اسٹڈی کے اور فیکٹ سامنے آتے رہیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ پبلک کو میں یہ میسیج دوں گا کہ بہادر بنیں اور جو ہے اپنے آپ کو ہمت دلائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے بہن بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ سامنے آئیں اور ہو سکتا ہے آپ کو میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے یہ ریکارڈڈ میسیجز کے ذریعے سے آپ کو دلاسے دلائے جا رہے ہوں. کائنڈلی ان دلاسوں میں اپنے کان نہ دھریں. جو بہادر ہوتا ہے وہ سامنے آ کے فیس کرتا ہے. آپ کافی ریلیجیس لگ رہے ہیں بائی پرسنالٹی اور آپ ایک اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں. آپ سر یہ بتائیے کہ عام آدمی جب لوگ مطلب ریلیجن کو یوز کرتے ہیں اور ریلیجن کے سہارے سے ایسے ہی لوگوں کی جگہ خالی کرتے ہیں تو آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا جو ہے وہ آپ کے خیالات ہوں گے؟ ایسے جو لوگ ہیں انتہائی افسوسناک ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچیں پیسوں کے لیے, سکوں کے لیے. دنیا جو ہے فانی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں پہ یہ لوگ ان سب کو کیسے فیس کر سکیں گے؟ بالکل ایسا ہی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی آپ کا. جزاکم اللہ خیر. اور ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی میسز کو اللہ ہدایت دے اور وہ رادہ دن کے قیامت والے دن حساب کتاب کا انتظار کریں. وہ اس سے پہلے ہی لوگوں کی امانتیں جو ہیں ان کو واپس لوٹا دیں اور قیامت والے دن سرخرو ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.